22 अगस्त 634 ईस्वी बमुताबिक 13 हिजरी खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद खिलाफत की जिम्मेदारियां हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु संभालते हैं। हजरत उमर फारूक अपनी शहादत तक कमोबेश 10 बरस तक मनसब खिलाफत पर फाइज रहे और ये 10 बरस फतूहात, इस्लाहात, नज़्म नस्क और अदलो इंसाफ के बोलबाले की बदौलत अहद ज़र्री तसव्वुर किए जाते हैं। दाखिला पॉलिसी हो या खारिजा पॉलिसी या माली पॉलिसी हो या इंतजामी मामलात, इनमें हजरत उमर फारूक का अहद यानी सुनहरा अहद है और मिसाली अहद है। 15 सदियां पहले जब यूरोप और एशिया में हर तरफ जाबिर हुक्मरानों और मौरूसी बादशाहतों का रिवाज था, उस दौर में उमूर हुकूमत में जमहूरी उसूलों को अपनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये एजाज भी खिलाफत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाता है कि उन्होंने जो निज़ाम हुकूमत वज़ा किया और अदलो इंसाफ का जो मेयार कायम किया, उसमें जमहूरी उसूलों को देखा जा सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में जो रियासती स्ट्रक्चर था, शूराई निज़ाम था, मिसाल के तौर पे जो बात तय होती थी बाहमी मशवरे से तय होती थी। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह का दौर यकीनन इस एतबार से एक मिसाली और मुनफरद दौर है कि उसकी मिसाल, उसकी नदीर पेश करने से कायनात जो हमेशा कासिर रहेगी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर तक इस्लामी रियासत बहुत से बुनियादी मसाइल से निमट रही थी और उस वक्त तक इस्लामी रियासत का ढांचा तश्कील के मरहले से गुजर रहा था। हजरत उमर जब खिलाफत के मनसब पर फाइज हुए तो उन्होंने रियासत का एक बाकायदा ढांचा तश्कील दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की सल्तनत जो था उस असासी निज़ाम के बेस रखती थी जिसके बारे में हजरत रसूलुल्लाह ने ऐलान फरमाया था कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरक़त लक़तात यदहा, कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी भी चोरी करे तो मोहम्मद अलैहि सलाम उसके भी हाथ काट डालेंगे। तो ये मेयार था उनके निज़ाम हुकूमत का, निज़ाम शुराइयत का और निज़ाम सियासत व मईशत का। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एहतिसाब और इंसाफ की सख्त रिवायात कायम की थी। आपके दौर में आम गरीब आदमी भी इंतजामी उमूर में मुदाखलत कर सकता था। हज के मौके पर तमाम अम्माल यानी सरकारी महकमों के सरबराहान जमा होते और कोई भी आदमी किसी भी अफसर की शिकायत कर सकता था। वाली मिस्र से हजरत अमर बिन आस, उनके साहिबजादे ने अपने इलाके के किसी गरीब आदमी के बेटे के साथ कोई ज्यादती की, उसको मारा पीटा। इन्होंने दादरसी चाही गवर्नर वाली मिस्र से, वो बात उनको इंसाफ नहीं मिला। फिर ये डायरेक्ट शिकायत लेकर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह की खिदमत में आ गए। आप जलाल में आ गए और फिर आपने गरीब शहरी के बच्चे से कहा, जिस लाठी से इसने तुम्हें मारा, जिस चीज से इससे तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम उठाओ इनके सामने, बाप के सामने यानी वाली मिस्र के सामने उसको पिटाई करो। हजरत उमर के दौर में मुल्कों को फतह ही नहीं किया गया बल्कि नए शहर भी बसाए गए। बसरा, कूफा, फुस्तात और मूसल जैसे शहर हजरत उमर ही ने आबाद किए थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुदूद सल्तनत को सूबों और जिलों में तकसीम किया। सूबे का हाकिम वाली कहलाता था। दीगर ओहदेदारों में कातिब यानी मीर मुंशी, कातिब दीवान यानी फौज का मीर मुंशी, साहिबुल खिराज यानी कलेक्टर, साहिब अहदास यानी अफसर पुलिस, साहिब बैतुल माल और काजी के ओहदे शामिल थे। करप्शन और अकरबा परवरी की गुंजाइश नहीं थी। किसी को इस बात की मजाल नहीं थी कि अपने ओहदे से नाजायज फायदा उठा ले। कोई हुकूमती अहलकार, कोई जिम्मेदार, उसकी ये मजाल नहीं थी कि वो किसी का हक मार दे, किसी का हक तलफ कर दे और अपने ओहदे की बुनियाद के ऊपर अपनी बड़ाई कायम करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नेपोटिज्म की बुनियादों को कुचल दिया था।
اور یہ بات اگر آپ کے نظام عدالت کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ کوئی پوری سلطنت کے اندر جو ہے نا ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی اس سے ریلیشن ہو اور اس کا حضرت عمر نے اس کو جو ہے نا کوئی اہم عہدہ ڈپیوٹ کیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عرب کے صحرا نشینوں نے فارس اور روم تک اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ اس دور کی دو سپر طاقتیں ایران اور روم جو تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین حکمت عملی کے ذریعے فتح ہو گئیں، اور صرف رومت الکبریٰ اور ایران ہی آپ کی سلطنت میں شامل نہیں ہوئے بلکہ مصر کو بھی آپ کے دور کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی ایک ایسی بنیاد ڈال دی ہے جس میں جو تھے عسکری قوت، وسائل کی فراوانی نے اتنا رول پلے نہیں کیا جتنا ایمان باللہ نے، ایمان نے، استقامت نے، جرأت اور ہمت نے پلے کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران تک کے علاقے اس سلطنت کی وسعت میں شامل ہو گئے۔ فتوحات ہلاکو خان نے بھی کی، سکندر نے بھی کی، عمر فاروق نے بھی کی، تینوں میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے عمر کے زمانے کا کہ جب حمص کے مقام پر ایک دفاعی حکمت عملی کی بنا پر مسلمان افواج نے طے کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر نکل جائیں، تو لوگوں نے یہ دعا کی جو غیر مسلم تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ واپس ہم پہ حکومت کریں۔ گویا یہ فتوحات جو تھیں وہ قلب کی فتوحات تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، فوجیوں اور ان کے بیوی بچوں کی تنخواہیں مقرر کی، اہم مقامات پر فوجی چھاونیاں تعمیر کی، فوج میں شمولیت کے لیے مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے ایک ریگولر نظام دفاع اور آرمی کا تصور پیش کیا، اور اس کی بٹالینز بنا کر کے ان پر ایک بٹالین کا کمانڈر مقرر کیا تاکہ ایک نیٹ ورک ہو پورا، اور اس کے ذریعے فوج منظم طور پہ اپنے کاموں کو سر انجام دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ نظام قائم تھا کہ کوئی فوجی وہ 4 مہینے سے زیادہ محاذ پر نہیں رہے گا، 4 مہینے کے بعد 1 ہفتے کے لیے اس کو گھر پر آنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محصولات کا بھی مربوط نظام قائم کیا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ اور عشر لیے جاتے تھے جو ناقابل معافی تھے، لیکن غیر مسلموں سے لیے جانے والے خراج میں خلیفہ کو کمی بیشی یا معاف کرنے کا استحقاق حاصل تھا۔ جہاں ذمیوں کا ایک فریضہ ہوتا ہے کہ وہ جزیہ یا جو خراج ان کے ذمہ ہوتا ہے اس کو ادا کریں، لیکن جب وہ دیکھتے کوئی بندہ مفلوق الحال ہو گیا، بیمار ہو گیا ہے، تو آپ اس سے اسی کو موقوف کر لیا کرتے تھے، حالانکہ مسلمان صاحب ثروت سے کسی بھی صورت زکوٰۃ کو جو ہے مستثنا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زراعت کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بے پناہ ترقی ملی۔ زراعت کی ترقی کے لیے تمام مفتوحہ ممالک میں نہریں جاری کیں، بند اور تالاب بنوائے اور آبپاشی کا مربوط نظام اپنایا۔ جب فتوحات بہت وسیع ہونے لگی اور مجاہدین نے مطالبہ کیا کہ یہ علاقے ہم میں تقسیم کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان پر آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے۔ تو ایک جاگیرداری یا فیوڈلزم کا جو ایک لامحدود تصور تھا، جس کے نتائج کو ہم آج بھگت رہے ہیں اور جس کی وجہ سے جمہوریت پنپ نہیں پا رہی، تو آپ نے اس کی حد بندی کر دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب جو بھی علاقے آئیں گے تو ان کو ریاست کی تحویل میں رکھا جائے گا تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے گزارے کے لیے اور ان کے روزگار کے لیے ان کو دیا جا سکے۔ عدلیہ مملکت کے اہم ترین ستونوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ یہ کارنامہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کیا اور باقاعدہ محکمہ قضا یعنی عدالتی نظام وجود میں آیا۔ آپ کے دور میں قاضی ظلم و ناانصافی سے پاک فیصلے کرنے کے پابند تھے۔ عدلیہ کو انہوں نے مکمل طور پر جو تھا افیکٹو بنا دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذات کو بھی اس عدلیہ سے جو ہے کبھی فوقیت نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قضات کے عام اور اہم معاملات کو نپٹانے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی یہ ڈیوٹی تفویض فرمائی تھی، اور دیگر کئی قاضی بھی سلطنت میں فریضے کو انجام دے رہے تھے۔ ایک موقع پہ ایک مقدمے کے اندر جس میں حضرت عمر کے اوپر ایک یہودی نے مقدمہ قائم کیا تھا، حضرت عمر جاتے ہیں اور جو اس وقت کے جج تھے حضرت زید، وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
عمر یہ کہتے ہیں کہ تم نے پہلی ناانصافی اس وقت کی ہے. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی عدالت میں کیس جاتا ہے تو مدعی وہ اپنا ثبوت پیش کرتا ہے عدالت کے اندر، بینہ پیش کرتا ہے، اور اگر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھاتا ہے اگر وہ بینہ پیش نہ کر سکے مدعی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جب مرحلہ آیا قسم کھانے کا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ کو قسم کھانے سے مستثنا کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. آپ اس وقت تک انصاف پر قائم نہیں رہ سکتے، نہ انصاف کر سکتے ہیں جب تک امیر کو اور دوسرے آدمی کو آپ ایک نظر سے نہ دیکھیں. حضرت عمر نے باقاعدہ پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا جسے محکمہ احداث، اور پولیس افسر کو صاحب احداث کہا جاتا تھا. اور آپ ہی کے دور میں عرب دنیا میں جیل خانے بھی متعارف کرائے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں جیل خانے قائم کیے گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ایک شخص ہیبیچول طور پر ایک کام کر رہا ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے معاشرے سے کاٹ کر کے اس کی تعلیم و اصلاح کے لیے کسی ایسے مقام پہ رکھا جائے جہاں پر اسے یہ احساس ہو کہ میں نے ایک غلطی کا ارتکاب کیا ہے. یہ جیل خانے تعذیب خانے نہیں تھے. پولیس کا اتنا افیکٹو نظام تھا کہ چور چوری کرنے سے کترا رہے تھے، ڈاکو ڈکیتی ڈالنے سے کترا رہے تھے، قاتل قتل کرنے سے کترا رہے تھے، اس لیے کہ ان کے علم میں یہ بات موجود تھی کہ اگر ہم نے ذرا برابری سلطنت کے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تو ایک ایسا قوت نافذہ یہاں پر موجود ہے، احتساب کا ایک ایسا نظام موجود ہے جو ہماری اس غلطی کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کرے گا. حضرت عمر کے دور میں باقاعدہ وزارت خزانہ بھی وجود میں آئی جسے بیت المال کہا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا اور اس بات کا نظام قائم کیا کہ ان کی سلطنت میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تو ایک مرتبہ آپ گشت کے اوپر نکلے ہوئے تھے تو ایک عورت جو تھی اپنے بچے کو بہلا رہی تھی، تو ایسے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں اس کو تم دودھ نہیں پلاتی؟ تو اس نے کہا کہ امیر عمر نے اس بات کا اعلان کیا کہ شیر ہر بچہ جو ہے اس کو وظیفہ نہیں مل سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے یہ بات سوچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے اس بارے میں استفسار فرمائیں تو میں کیا جواب دوں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد جو تھا بائی برتھ جو تھا، یعنی پیدائش کے دن سے ہی آپ نے جو تھا سلطنت کے اندر پیدا ہونے بچے کا وظیفہ فرما دیا. گویا کہ آپ نے سوشل رسپانسبلٹی کا، سوشل سیکورٹی کا ایسا سسٹم ڈیولپ کیا کہ جس کو آج اگر ہم اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں نے سارا سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مستعار لیا. آپ ہی نے سن ہجری مقرر کیا، زکوٰۃ اور جزیے کی تشخیص کے لیے مردم شماری کروائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں مردم شماری کا نظام وضع کیا، مردم شماری کی اور پھر اپنی رعایا کی افرادی قوت کے مطابق ان کے لیے وظائف بھی جاری کیے اور ریاستی نظم بھی ان کے لیے قائم کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غلاموں سے بہتر سلوک اور ان کو آزاد کرنے کا حکم ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غلاموں کی آسانی کے لیے اقدامات کیے. حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو قائم فرمایا، غلام اور باندیوں کے نظام کو، لوگ آج اس کو کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس سے زیادہ بہتر حسن سلوک نہیں ہوتا تھا جتنا اس زمانے کے اندر ہوتا تھا. زمانہ اسلام سے پہلے کوئی کسی علاقے کو فتح کرتا تو مفتوحہ علاقوں کے عوام کو غلام بنا لیا جاتا تھا، لیکن جب فارس اور روم کو زیر نگی کیا تو وہاں کے عوام کو غلام بنانے کی بجائے ان سے معاہدہ کیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، ان کی عبادت گاہوں اور املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور وہ باقاعدہ جزیہ دیں گے. ذمیوں کے جان و مال کو مسلمانوں کے جان و مال کے برابر قرار دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نے تجویز دی کہ فلانی جگہ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، جو مسلمان فوجی اس وقت خیبر کے اندر ہیں ان کو اٹھا کر اس جنگ کے اندر بھیج دیا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو پہلے غیر مسلموں سے جو ہم نے ٹیکس لیا ہے جزیہ وہ واپس کرو، کیونکہ ہم نے جزیہ لینے کے بعد اس بات کا عہد کیا ہے کہ ہم ان کی جان کا، ان کی مال کا تحفظ کریں گے. حضرت عمر فاروق کا 10 سالہ دور حکومت حق و انصاف کی ایسی روشن مثالیں پیش کرتا ہے کہ جن کی نظیر ملنا مشکل ہے. جب یہ خطبے کے لیے مسجد کے صحن میں پہنچے، ایک بزرگ نے اٹھ کے کھڑے ہو کر حضرت عمر کو روکا
روکنے کے بعد پوچھا عمر تمہارا خطبہ ہم اس وقت سنیں گے جب تم یہ جواب دو یہ کپڑا جو عام لوگوں کو ملا اس میں اتنا لمبا کرتا تو سل نہیں سکتا تھا، آپ کو اتنا لمبا کرتے سلنے کے لیے کپڑا آیا کہاں سے؟ اب دیکھیے بلاک احتساب کے لیے خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا بیٹے آ گئے، جواب دو، میں نہیں دوں گا جواب، تم جواب دو۔ بیٹے نے کہا جو حصہ بحیثیت شہری مجھے ملا تھا وہ میں نے اپنے باپ کو دے دیا تھا تحفتاً، تو میرے ابو نے دونوں کپڑا ملا کر لمبا کرتا سلوا لیا۔ یہاں تک کہ جب خوشبو بیت المال میں داخل ہونے کا وقت آتا تو اپنی بیوی جو ہے اس کو اس خوشبو جو ہے وہ جس کے ذریعے وہ تولتی ہیں تو ان کی انگلیوں کو بھی دلوا دیتے ہیں کہ کہیں ان انگلیوں میں اس خوشبو کا اثر باقی نہ رہ جائے جو بیت المال کا حصہ بننے کے لیے آئی تھی۔ پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے شہد کی علاج کے لیے بیت المال سے نہیں لیا جب تک باقاعدہ تحریری اجازت سب سے نہ لی گئی۔ اس میں بھی بعض روایتوں میں یہ ہے جب پیسہ جمع ہوا اس شہد کا پیسہ ادا کر دیا۔ انہوں نے بیت المال سے اور پبلک کی پراپرٹی سے اپنے آپ کو ذرا برابری مستفید نہیں کیا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہننا، تیبن لگے وہ پورے کا پورا اپنا ڈریس اپ ہونا، اس کے ساتھ پھٹے ہوئے جوتے پہننا اور پھر صحن مسجد کے اندر جہاں قیام کرنا اور پھر تکیہ کی بجائے اینٹوں کے کا سرہانہ بنا کے وہاں پر بیٹھنا اور پھر اتنا ایڈمنسٹریشن مضبوط ہونا کہ صرف اور صرف لوگوں کے ذریعے انفارمیشن کو حاصل نہیں کرنا بلکہ خود اس انفارمیشن کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو ٹریس کرنا، اس کو انڈوس کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں حضرت عمر کے دور میں موجود ہیں۔ حق و انصاف کے سخت اصولوں کی پاسداری حضرت عمر کے نام کو ہمیشہ روشن رکھے گی، اور تاریخ اسلام میں آپ کا نام ایک ولولہ انگیز قائد، ایک بہترین مدبر اور مصلح کی حیثیت سے ہمیشہ فروزاں رہے گا۔